अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबकी दुआएं कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमारा ये पढ़ना पढ़ाना भी हमसे कबूल फरमाए और इस पढ़ाई को, इस इल्म को हमारे आखिरी सांस तक हमारे अमल का हिस्सा बना कर रखे। इस स्टडी को आगे बढ़ाते हुए एक टॉपिक जिसका टाइटल है कुरान अ टूल टू सेटिस्फाई द इंटेलेक्ट, इस हवाले से हम कुछ पॉइंट्स को आज स्टडी करेंगे। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलु स्वालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। टुडे इंशाल्लाह अगेन हम आयत नंबर 1 से आयत नंबर 3 को एक साथ लेकर स्टडी कर रहे हैं, इसलिए कि तीनों का जो आयत का एसेंस है वो बेसिकली एक ही लफ्ज़ है और वो अल क़ारिअतु है। अल्लाह ताला सूरत अल क़ारिया, जिसकी थीम आखिरत और आखिरत में से भी पहला स्टेप यानी कि क़यामत के दिन का आगाज़ है, उसी अल क़ारिया की बेसिस पर हम जो हैं इन 3 आयात को समझ रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया अल क़ारिअतु मल क़ारिअतु वमा अदराका मल क़ारिअह। अल क़ारिया खड़खड़ाने वाली, मल क़ारिया क्या है वो खड़खड़ाने वाली, वमा अदराका मल क़ारिअह और तुम क्या जानो कि क्या है वो खड़खड़ाने वाली। तो हमने कल जहाँ अपनी बात को अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया था, वहाँ हमने जहाँ 10 एक्सप्लेनेशंस सीखी थी आपके लफ्ज़ अल क़ारिया की, वहाँ हमने शेख अश-शअरावी की एक एक्सप्लेनेशन ये भी देखी थी कि उन्होंने अपनी किताब में मेंशन किया है कि अरबी का नॉर्मल क्लासिकल सेंटेंस कम से कम 2 अल्फाज से बनता है और यहाँ पर क्योंकि एक ही लफ्ज़ है तो पॉसिबिलिटीज़ को चेक किया जाता है कि यहाँ पर कौन-सा लफ्ज़ जो है वो सामने नहीं लाया गया और अगर एक ही लफ्ज़ रखा गया है तो उसके पीछे हिकमत क्या है। अब जब सवाल उठता है कि अल्लाह ताला ने बेशक हमें ये बता दिया कि अरबी ज़ुबान के इल्म से हम इसको जोड़ते हुए कुरान के अल्फाज को हम मफ़हूम को समझें, लेकिन हम समझते हैं कि बहरहाल अरबी ज़ुबान की भी जो इस्तेमाल की लिमिटेशन है वो नज़र आती है जब कुरान अल्फाज को अपने एक पैटर्न के ऊपर समो लेता है। तो अल्लाह ताला ने खुद कह दिया कि हाँ, इंसान एक कांस्टेंट स्ट्रगल में ज़रूर है। इंसान कॉन्स्टेंटली सोचता है कि भाई एक लफ्ज़ की आयत है, तो क्या है खड़खड़ाने वाली? जब ज़हन में हज़ारों सवाल आते हैं, तो अल्लाह ताला ने खुद ही बता दिया यत्लबुल जवाब, ज़हन जवाब माँगता है, लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि जिसकी इन्फॉर्मेशन तुमको सिर्फ़ वही दे सकती है, जिसके बारे में तुमको सिर्फ़ अल्लाह का कलाम ही इन्फॉर्म कर सकता है। अदरवाइज़ कोई स्लाइटेस्ट आइडिया भी तुमको इस दुनिया में रहते हुए अपनी अक्ल की बेसिस पर कभी भी इस अल क़ारियतु के बारे में नहीं हो सकता। सो दुनिया की इस क़यामत के बारे में एक क्यूरियोसिटी को अगर आप चेक करें, तो आप सब अपने-अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पर मेरी इस बात से मुत्तफ़िक होंगी, यू विल बी अग्रीड ऑन इट कि हमेशा से इंसानों के अंदर ना एक खोज कुरेद रही है कि ये क़यामत कब आएगी? आखिर कब आएगी? आखिर इसके आने में कितने साल हैं? आखिर ये कैसा वक़्त होगा? इसीलिए आप देखें कि हमेशा से आप ह्यूमन हिस्ट्री को अगर पढ़ें, तो ह्यूमन हिस्ट्री हमेशा से जो है वो एंड ऑफ वर्ल्ड को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करती रही है। अभी चंद सालों पहले भी पता चला था कि
दिसंबर 2012 में आएगी क़यामत, फिर पता चला कि वो जी किसी आगे के किसी मई के मंथ में आएगी, फिर पता चला कि नहीं वो फिर 2 साल के बाद फिर जो है वो दिसंबर में आएगी। सो ये एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि ह्यूमन माइंड कॉन्स्टेंटली इंक्विजिटिव है। जब भी तो आप देखें ना अल्लाह ताला ने भी सूरत का आगाज़ करके असल में हमारी साइकी को ही रीड करके यहाँ पर जो है अपने कलाम को डिज़ाइन किया हुआ है, कि जब अल्लाह कहता है कि एक ऐसी खतरनाक डिस्टर्बिंग अमन चैन छीन लेने वाली आवाज़ होगी जो क़यामत की बिगिनिंग होगी, तो इंसान कहता है कैसी आवाज़ होगी? कैसे सुकून ख़त्म करेगी? कैसे इंसान को जो है वो खौफ़ का शिकार करेगी? और फिर इंसान अपनी अक़ल के घोड़े दौड़ाने लग जाता है। इसीलिए इसी इसी वजह से इंसानियत हमेशा से प्रिडिक्ट करती रही है एंड ऑफ वर्ल्ड को, और इसके बारे में जो है वो हमेशा से मुख्तलिफ मशवरे दिए जाते रहे। आप देखिए कि ये इंसान के अंदर ये ख़्याल क्यों आता है कि क़यामत, एंड ऑफ वर्ल्ड कब आएगी, कितने महीनों के बाद आएगी, किस साल आएगी, उससे क्या निशानियाँ होंगी? आज भी आप अगर हम मुसलमानों की भी स्टडी पैटर्न को स्टडी करें ना, तो क़यामत की निशानियों को जानने वाला अगर कोई लेक्चर करना शुरू करता है, कि क़यामत की निशानियों को जानना है, तो लोगों की क्यूरियोसिटी नज़र आ रही होती है। और अगर आप लेक्चर कर रहे हैं ज़ुबान की पाकीज़गी अडॉप्ट करने के ऊपर, धीमा होने के ऊपर, घर वालों को दरगुज़र करने के ऊपर, अच्छा अपना नरम मिज़ाज अपनाने के ऊपर, तो कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपको जो है वो इवन इन मुस्लिम कम्युनिटीज़ इतना नज़र नहीं आता है। हाँ, अल्लाह के बंदे अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इस्लाह के लिए बाज़ हमेशा तैयार होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कंपैरिज़न करने का कहूँ ना, तो जब बात आएगी ना कि मैं लेक्चर कर रही हूँ इमाम मेहदी के ऊपर मिसाल के तौर पे, या याजूज-माजूज के ऊपर, या मैं लेक्चर कर रही हूँ उस धुएँ के ऊपर जिसका ज़िक्र कुरान और अहादीस में आता है, वो धुआँ जो क़यामत से पहले इधर से लेकर इधर तक फैल जाएगा और उसके बाद जो है वो क़यामत की निशानियों में से एक निशानी होगी। सो जब इस तरह के लेक्चर्स एंड ऑफ टाइम्स के ऊपर किए जाते हैं, तो मेजॉरिटी लोग मुंतज़िर होते हैं उस क्लास को सुनने के लिए। ये एक आपको और मुझे दिखाता है इनक्विजिटिवनेस। मैं इसको नेगेटिव सेंस में बिल्कुल भी नहीं ले रही हूँ, ये मैं आपको बता दूँ। मैं आपको अपनी इस पहली एक्सप्लेनेशन से, जो हमारी पहली एक्सप्लेनेशन है, यू कैन से कि हर इंसान अपने अंदर एंड ऑफ वर्ल्ड के बारे में एक तरह की इनक्विजिटिवनेस रखता है। सो मैं असल में इस एक्सप्लेनेशन को कनेक्ट करना चाह रही हूँ कि ये इंसानी फितरत है। और ये इंसानी फितरत इसलिए है, हम सब एंड ऑफ टाइम्स की जो निशानियाँ हैं उनके लिए इसलिए जो हैं वो बहुत मुंतज़िर होते हैं, इसलिए इंक्विजिटिव होते हैं, इसलिए दुनिया एंड ऑफ टाइम को प्रेडिक्ट करती है कि ये सिर्फ़ इंटरेस्टिंग टॉपिक के तौर पर हम नहीं ले रहे होते हैं, बल्कि ये कॉन्सेप्ट कि दुनिया ने एक दिन ख़त्म हो जाना है, असल में ये इंसानों में बिल्ट इन है। इसलिए कि पहला इंसान ही अल्लाह के तरफ से भेजे हुए अल्लाह के नबी थे, आदम अलैहिस्सलाम। और ये बिलीफ ऑफ डे ऑफ जजमेंट, बिलीफ ऑफ अस्साआ, बिलीफ ऑफ गोइंग बैक टू आवर रब, बिलीफ ऑफ रोज़े महशर, बिलीफ ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ये तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को ना सिर्फ देकर भेजा है, बल्कि जैसे-जैसे अल्लाह ताला ने इंसानियत में अंबिया और रसूलों को भेजा, तो वो सब अपने-अपने कौमों को यही तो बताते रहे। और आप देखें कि ये जो बिलीफ इन क़ियामा है, ये सिर्फ हमारे मुस्लिम रिलिजन के अंदर नहीं मिलता है, बल्कि कहा जाता है कि जितने भी अब्राहमिक फेथ्स हैं, उन सब में ये कॉन्सेप्ट मौजूद है। और उसकी रीज़न यही है कि क्योंकि पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे हुए नबी थे, और फिर उसके बाद सारी प्रोजेनी उनकी ऐसे ही इंसानों को आगे बाँटती गई हिस्सों में और कौमों में। सो हम सब आदम ही अलैहिस्सलाम और उनकी औलादों के ही डिसेंडेंट हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ क़ियामा जो है, ये इंसानों में हमेशा से फ़िल्टर डाउन हुआ है। हाँ, जहाँ तक बात है ना अब्राहमिक फेथ्स की, तो याद रखें यहाँ एक और बात सीख लें, जहाँ हम ये सीख रहे हैं अपनी पहली एक्सप्लेनेशन में कि तमाम इंसान एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ इंक्विजिटिव होते हैं, और क्योंकि अल्लाह ने ही इंसान के अंदर ये फ़ितरत रखी है, सो याद रखें इसी एक्सप्लेनेशन में एक चीज़ ये समझ लें कि ये जो रिलिजन्स हैं दुनिया के अंदर, ये 2 मेजर डिविजन्स के साथ हैं। 2 मेजर डिवीजन, मतलब मैं एक बिल्कुल आपको ब्रॉड पॉइंट के ऊपर जो है, वो इनका डिवीजन बता रही हूँ। एक आपको रिलिजन जो मिलेंगे, वो मिलेंगे अब्राहमिक रिलिजन्स,
جو پوری دنیا میں لوگ فالو کرتے ہیں. یعنی ریلیجنس میں جب بھی کوئی ریلیجن فالو کرنے کی بات کرے گا تو یہ 2 ٹاپ برانچز ہوں گی. اس کے بعد فردر آپ کو اس کی فرو یا اس کی برانچز مل جائیں گی. نمبر 1 ابراہمک ریلیجنس ہیں, اور نمبر 2 ہیں دھارمک ریلیجنس. دا دھارمک ریلیجنس, میں انگریزی میں دھارمک بول رہی ہوں, THAR, اصل میں یہ لفظ ہندی کا ہے, THARMIC. دھارمک ریلیجنس کے اندر 4 ریلیجنس مینلی آ جاتے ہیں. جیسے دھارمک ریلیجنس کے اندر ہندوازم آتا ہے, دھارمک ریلیجن میں جینزم آتا ہے, بدھزم آتا ہے, سکھزم آتا ہے. صحیح. سو یہ ٹوٹل پورے دنیا کے ریلیجنس ان 2 براڈ برانچز میں ڈیوائڈیڈ ہیں. سارے باقی جتنے بھی نام ہوں گے, جتنے بھی ازمز اور جتنے بھی ادیان ہوں گے, وہ انہی 2 کے اندر فال کریں گے. جہاں تک ابراہمک ریلیجنس کی بات ہے تو اس میں مینلی 3 ریلیجنس آتے ہیں, جوڈائزم, کرسچینٹی اینڈ اسلام. یعنی مسلم, کرسچنز اینڈ جیوز, یہ سب مل کر جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرنے والے ہیں. ایون اف یو ول گو a little deeper in the history, سو بہت سے کنٹمپرری اسکالرس جو ہمارے آتے ہیں, انہوں نے یہاں تک کہا کہ یہ جو ایون ہندوازم کے اندر ان کا جو گاڈ کی طرف جب وہ جاتے ہیں, جو ان کا کلچر ہے, I don't exactly just forgot the name, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ جو براہمن ان کے اندر آتا ہے, اور جو پھر اس سے ریلیٹڈ ان کا گاڈ آتا ہے, دا کلٹ آف براہمن, اور جو اس سے ریلیٹڈ ان کا گاڈ آتا ہے. تو کچھ کنٹمپرری اسکالرس کا خیال یہی ہے کہ اصل میں یہ بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کے فالوورس تھے, اور وہ پھر معاملہ ڈیٹوریٹ ہوتے 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 جو ہے وہ اس طرح سے ہو گیا کہ دھارمک ریلیجنس بالکل ابراہمک ریلیجن سے الگ ہو گئے. لیکن اگر آپ سینسیبلی چیزوں کو سمجھیں اینڈ وی ٹرائی آر لیول بیسٹ ٹو گو آن دا روٹس آف دا ہیومینٹی, تو وہ تو ایک ہی بندے پر جا کر ملیں گی, اور وہ آدم علیہ السلام ہیں. سو میجر پاپولیشن جب دنیا کی اس وقت ادیان میں, ریلیجنس میں ڈیوائڈ کی جاتی ہے, تو اس میں اسکالرس کہتے ہیں کہ ایک بڑا چنک آف پاپولیشن جو ہے وہ ابراہمک ریلیجنس کا فالوور ہے. اور جتنے بھی ابراہمک ریلیجنس ہیں, چاہے وہ مسلمان ہیں, کرسچن ہیں یا جیوز ہیں, ان میں انبیاء پر ایمان بھی ہے اور ان میں آخرت پر ایمان بھی ہے. ایز فار ایز جو دھارمک ریلیجنس ہیں, ان میں مرنے کے بعد کا جو کانسیپٹ ہے نا, وہ سلائٹلی ڈفرینٹ ہے. جیسے ان میں ری انکارنیشن ہے, دے ہیو دا کانسیپٹ آف لبریشن آف دا سول آفٹر ڈیتھ فرام دا باڈی. قیامت کا دن ایگزیکٹلی دھارمک ریلیجن میں آپ کو نہیں ملے گا, لیکن جو کارما کا کانسیپٹ آتا ہے, جب بھی آپ دیکھیں کلاسیکل اسکالرس ہمارے جو تھے, اور ابھی بھی آپ کو ہمارے کچھ جو گرینڈ اسکالرس ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ اسلام کے ساتھ ایگزیکٹ کارما کانسیپٹ جو کہ دھارمک ریلیجنز میں ملتا ہے, آپ اس کو اس کے ساتھ اٹیچ نہ کریں. سو آپ کو ان دھارمک ریلیجنز میں قیامت کا دن نہیں ملتا, لیکن کارما کا جو کانسیپٹ ہے وہ ملتا ہے کہ کسی نہ کسی لیول پر ججمنٹ تو ہوگی انسان کی. یعنی آپ کو فطرت نظر آ رہی ہے ان مائی فرسٹ ایکسپلینیشن آف ٹوڈے, کہ یہ جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ ہر انسان انکوزیٹو ہے, یا ہر انسان ایک بلٹ ان کچھ نہ کچھ سینس رکھتا ہے ریلیٹڈ ٹو ججمنٹ. ابراہمک ریلیجنس میں ڈے آف ججمنٹ ہے, اور دھارمک ریلیجنس کے اندر ان کے ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں. سو ججمنٹ کے لیے کارما کا کانسیپٹ ان کے اندر آپ کو ملے گا, کہ وہ مینلی قیامت کی بجائے جو ہے اس اکاؤنٹیبلٹی اور ججمنٹ کو انڈیویجول پر بیس کر دیتے ہیں. سو پوری دنیا میں اوور آل کچھ نہ کچھ کانسیپٹ ملتا ہے. آئیڈیا جو آخرت کا ہے وہ یونیورسل ہے ان آل ادیان, ان آل فیتھس. ہم ایگنوسٹکس کی اور ایتھیسٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں. سو اب جب آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ سے ہر طرف سے ہم سنتے آئے ہیں کہ ایک دن دنیا ختم ہوگی, ایک دن سب ختم ہو جائے گا. اور اب تو آپ اور میں جس دنیا کے مقام پر آج موجود ہیں, وی اینڈ آر کڈس, we are well aware from the scientific calculations also, چاہے وہ اوزون لیئر کی بات کریں یا بلیک ہول کی بات کریں یا میگا اسٹار جو ہے وہ اس کی بات کریں, ویگا کی بات کریں, یا وہ سن لائف کی بات کریں, یا وہ گیلیکسی لائف کی بات کریں, یا وہ کانسٹیلیشن لائف کی بات کریں. سو اب آج جس دور میں آپ اور میں موجود ہیں, وہاں تو ہمیں سائنٹیفک کیلکولیشنز بھی اس چیز کی گواہی دیتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کہ ڈومسڈے آئے گا, قیامت آئے گی, ایک ڈیزاسٹرس کلیمٹی اس دنیا کو ہٹ کرے گی, اور اتنا زیادہ ہٹ کرے گی that there will be no life left.
کہ اتنی زبردست کلیمٹی ہوگی کہ کوئی زندگی یہاں باقی نہیں رہ جائے گی. اور آپ دیکھیں اس کلیمٹی کی اپروچ کو سمجھتے ہوئے دنیا نے کیا کیا, ڈومز ڈے بنکرز بنانے شروع کر دیا. اٹس ناٹ آج کی بات نہیں ہے. آپ میں سے جو لوگ دوز آر ویل اویئر فرام دس کانسیپٹ آف ڈومز ڈیز بنکرز, سو جو ملٹی بلینئر ہیں اس دنیا کے, ملٹی بلینئرز, وہ اس وقت جو ہیں وہ اپنے بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر جو ہیں وہ اس طرح کے ڈومز ڈے بنکرز بنا رہے ہیں. ہاں, ان کا ویژن آخرت کے بارے میں یا ڈسٹرکشن کے بارے میں ہے, لیکن جیسے دنیا کی زندگی نیرو ویژن پر انسان گزارتے تھے نا, اصل میں مسئلہ انسانوں کا یہ ہے کہ میجورٹی انسان قیامت کا کانسیپٹ بھی نیرو ویژن کے ساتھ, یا اس القاریہ ڈسٹرکٹیو ڈے کا کانسیپٹ بھی ایک نیرو ویژن کے ساتھ دیکھتے ہیں. یعنی بنکر بنا کے اس دن سے بچنے کے لیے بھی اپنی ایک دنیا میں ہی سیف پلیس بنا رہے ہیں تاکہ ہم اس میں چھپ جائیں, اور جب سیلاب آئیں اور جب پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں اور جب ارتھ کویکس آئیں اور جب پورے اوشنز جو ہیں وہ بوائل کر جائیں تو ہم اپنے ان بنکرز میں سیف ہو جائیں. یا انسانوں نے, آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی انسانوں نے جو ہے وہ جائنٹ سیڈ والٹس بنائے ہوئے ہیں, ایک جائنٹ سیڈ والٹ جس کے اندر بلینز اینڈ بلینز آف سیڈز جو ہیں وہ موجود ہیں. کیا کانسیپٹ ہے, وٹ از دا مین کانسیپٹ آف دس جائنٹ سیڈ والٹس, تاکہ قیامت جب جب نیچرل سیویئر کلیمٹی اس دنیا کو ہٹ کر کے, یعنی کہ قیامت ہماری ڈیفینیشن میں گزرے گی تو انسانیت تو ختم ہو جائے گی, صرف وہ باقی بچیں گے جو بنکرز میں ہوں گے. دس از دیئر کانسیپٹ. آپ نے اس کے اوپر موویز بھی بہت دیکھی ہوں گی. تو جو بنکرز میں ہوں گے بس وہ بچ جائیں گے. اب ظاہر ہے ان کو دوبارہ سے لائف شروع کرنی ہے, اینڈ دے کانٹ سروائیو فار دا لانگر پیریڈ within these bunkers, so they have to come somewhere on the earth and they have to settle down and they have to start living the life again like they were living before that disaster. So وہ کیا concept کیا ہے کہ یہ جو بنکر میں انسان بچیں گے یہ, اور جو ہمارے بنائے ہوئے جوائنٹ سیڈ والس ہیں پہاڑوں کے اندر جا کے, ہم پھر ان کو جو ہے وہاں سے ریٹریو کریں گے اور پھر ہمارے پاس زندگی کو شروع کرنے کے لیے ویجیٹیشن مٹیریل جو ہے وہ موجود ہوگا. آپ دیکھیں پلاننگ تو نان ریلیجس بندہ بھی کر رہا ہے اس دن سے بچنے کے لیے, اور پلاننگ تو وہ لوگ بھی کرتے ہیں جن کو سورۃ القاریہ کی بگننگ پر ہم اچھے لوگ کہہ رہے ہیں. سو پلاننگ تو سبھی لوگ کر رہے ہیں. یہ نہیں بات ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے دین سے دور ہیں they are not using their intellect. Yes, they use their intellect, but they are not using their intellect in the right direction. اور we must say کہ وہ اپنی انٹلیکٹ کو لمیٹڈ استعمال کر رہے ہیں. اور الٹا جو دکھ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ اپنی عقل کو لمیٹڈ استعمال کرتے ہیں جسٹ ود اے نیرو ویژن آف دس دنیا فائدہ, پلس ایز ویل ایز ریلیجیس لوگوں کو وہ احمق سمجھتے ہیں. سو ریلیجیس لوگوں کا کام کیا ہے کہ وہ اس طرح کے دنیا دار لوگوں کو احمق نہیں سمجھیں. It's not the matter of tit for tat. It's the matter of doing hamdardi with them. So whenever you get time, you can counsel them, you can advise them, you can tell them that actually where our intellect should take us. سو یہ سب چیزیں آپ دیکھیں کہ ہر طرح کا انسان القاریہ سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی, اس ڈومز ڈے سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی پلاننگ تو کر رہا ہے. جو انسان اچھے ہوتے ہیں وہ قیامت کی پلاننگ الگ طرح کرتے ہیں, جو برے بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کی پلاننگ کا پہلو بھی صرف دنیا تک رہتا ہے. ایک بہت اچھی سی بات یاد آئی, پتہ نہیں کہاں سے یاد آ گئی, کہاں پڑھی تھی یہ یاد نہیں آ رہی, بٹ ریڈیکولس بھی لگ رہی ہے لیکن بٹ اپروپریٹ لگ رہی ہے کہ پلاننگ تو ہر کوئی کرتا ہے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس نے کون سا راستہ چنا ہے. سو ایک مرتبہ کہیں پڑھا تھا میں نے, انہوں نے لکھا تھا کہ ہیرو بھی ہیروئن تک پہنچنا چاہتا ہے اور ولن بھی ہیروئن تک پہنچنا چاہتا ہے, لیکن کیا چیز ایک کو ہیرو اور ایک کو ولن بناتی ہے. کتنا مزہ آتا ہے, آپ سب میرے ساتھ بیٹھے ہوتے اور میں آپ کو دیکھ کے سوال کرتی ہوں, ہاں آن اے لائٹر نوٹ, کہ ہیرو اور ولن دونوں اصل میں ہیروئن تک پہنچنا چاہتے ہیں, لیکن کیا چیز ان دونوں میں سے ان دونوں کو ڈفر کرتی ہے کہ ہیرو کو ہیرو بنائے اور ولن کو ولن بنائے. تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ راستے کا انتخاب ایک کو ہیرو بنا دیتا ہے اور ایک کو زیرو بنا دیتا ہے, ایک کو ولن بنا دیتا ہے. سو یہی پوائنٹ ہے یہاں پر بھی کہ فکر مند تو بالکل سبھی ہو رہے ہیں. فکر مند تو اب سائنٹیفک ریالٹیز کے تھرو سب کو پتا چل رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہمیں جو ہے اس دنیا کی تباہی سے جان چھڑا کر کسی بنکر میں بیٹھنا پڑے گا. لیکن ایک طرف ہے میجورٹی دنیا دار
اور ظاہر ہے بنکر سب تو نہیں افورڈ کر سکتے، تو صرف ملٹی بلینئر افورڈ کر سکتے ہیں. ایک طرف میجورٹی دنیا کی ہے جو دنیا میں نیرو ویژن کے ساتھ ہے، اور دوسری طرف وہ اچھے لوگ، وہ کامیاب لوگ، وہ صدیقین، وہ شہداء، وہ کامیاب اللہ کے دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے کراؤن کو سنبھالتے ہوئے پلاننگ کرتے ہیں. اللہ نے جو ان کو کراؤن پہنایا ہے وہ اس کراؤن کے ساتھ آگے پلاننگ کرتے ہیں. اور القاریہ کو سمجھتے ہوئے ان کو پتا ہے کہ انسانوں کی ساری پلاننگ یہ القاریہ تباہ کر دے گی. کوئی بنکر نہیں بچے گا، کوئی سیڈ والٹ نہیں بچے گا. جب رب کا حکم ہوگا فور روز محشر کہ وہ قائم ہو جائے، اور وہ قائم ہو جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم جان نہیں سکتے وہ کیا ہوگی. تم سمجھتے ہو تمہارا بنکر اس کو برداشت کر لے گا، تم سمجھتے ہو کہ تمہارے سیف والز اس کو برداشت کر لیں گے. نو، یو ہیو نو آئیڈیا کہ وہ القاریہ کیا ہے. جبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ. سو اب میں آپ کو جو اگلی ایکسپلینیشن دے رہی ہوں وہ ایکسپلینیشن آپ کی ہے القاریہ ہی سے ریلیٹڈ، جس کے اندر ہمیں اس ایک عربی لفظ کے اندر چھپی سائنٹیفک ریالٹی کا بھی پتہ چل رہا ہے. اس لیے کہ ہم آج یہی بات سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن از ایکچولی اے ٹول ٹو سیٹسفائی آور انٹلیکٹس. اور القاریہ کا ایک لفظ جو 3 آیات میں آیا ہے، اس کے اندر کون سی سائنٹیفک ریالٹی چھپی ہے. آج آپ کو اپنا بچپن بھی یاد آئے گا، اور آج اگر آپ کے بچے آپ کے ساتھ بیٹھے سن رہے ہیں they will really enjoy this concept of al-qaria when they will be able to connect it with the physics, with the physical laws and with some sort of physical formulas. So دیکھیں اگلی ایکسپلینیشن کیا ہے. القاریہ کے اندر سائنٹیفک فیکٹ کون سا چھپا ہوا ہے. دیکھیں ابھی ہم نے کل جو ڈفرینٹ شیڈز دیکھے اس سے ہم نے جو ایک اپنا مفہوم، گرینڈ مفہوم ڈیرائیو کیا تھا، بلاسٹنگ ساؤنڈ، شاکنگ میٹر، پیس سنیچر، شارپ کریک، ٹیریبل کلیمٹی، ان ایکسپیکٹڈ ساؤنڈ، ڈسٹربنگ ساؤنڈ. سو ہم نے سب یہی بات کی تھی نا کہ یہ آواز القاریہ کی عام نہیں ہوگی، اور اللہ کہہ رہا ہے تم سمجھ بھی نہیں سکتے کہ یہ آواز کیسی ہوگی. سائنس کی دنیا کو ایکسپلور کرنے والے تو اس القاریہ کا زیادہ اچھا گلمس لے سکتے ہیں ہم جیسے عام لوگوں کے مقابلے میں. ان کو بہتر آئیڈیا ہو سکتا ہے. if they are unable to know completely, yes they can't understand completely, لیکن وہ گلمپس ضرور لے سکتے ہیں صرف تب جب وہ درست راستے کا انتخاب کرے، جب وہ اپنے کراؤن کو سر پر رکھے رہیں، جب وہ اپنے رب کے بتائے ہوئے پیٹرن کو اہمیت دیں. اس یونیورس کے سیکرٹ کے اندر یو کین تھنک ان ٹرمز آف انرجی، فریکوینسی اینڈ وائبریشن. آج تو یہ سب باتیں ہم فزکس میں بہت زیادہ پڑھتے ہیں، بلکہ سوشل میڈیا نے اب بہت سی اس طرح کی اسٹڈیز کو بہت کنسائز وے میں عام انسانوں کے لیے بھی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اور چھوٹے چھوٹے پوسٹ کی شکل میں کامن کر دیا ہے. دیکھیں یہ جو دنیا آج بات کرتی ہے نا آن فزکس گراؤنڈ، کہ یہ پوری یونیورس انرجی کی بیسس پر، فریکوینسی کی بیسس پر، وائبریشن کی بیسس پر کھڑی ہوئی ہے. اینشینٹ انسانوں کو آپ لے لیں، سائنس تو آج بتا رہی ہے نا، اینشینٹ انسانوں کو آپ لے لیں، ساؤنڈ وائبریشنز کو وہ بڑی اہمیت دیا کرتے تھے. ایون ان سو مینی بدھا کلچرز وہ آج بھی ٹریٹمنٹ جو کرتے ہیں کہ جو کرتے ہیں وہ ساؤنڈ سے کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے ہمیشہ سے ریلیجیس گراؤنڈ آپ اگر اسٹڈی کریں نا ادیان کی، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اسی پاور آف ساؤنڈ کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کا علاج کیا جاتا تھا. آئی ول گیو یو اے سمپل ایگزامپل اینڈ اٹ ول ہٹ یور ہارٹ. واٹ از رقیہ شریعہ؟ آواز ہی تو ہے، اللہ کے کلام کی آیات کی آواز، ساؤنڈ، فریکوینسی، وائبریشن، ویو، ساؤنڈ ویوز، یہی انرجی لیول، یہی تو ہوتے ہیں جو ہیلنگ کرتے ہیں. کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی صحابہ کو کہ جی ہاں آپ قرآن کی آیات سے اور ان تمام کلمات سے جو کہ شرک سے پاک ہیں ان سے رقیہ کر سکتے ہیں. دس از پاور آف ساؤنڈ، بیان کی ساؤنڈ جو انسان کو دی گئی ہے. اور انسان جب الفاظ کو استعمال کرتا ہے رب کے تو اس میں immense پاور ہوتی ہے. So from now to today onward you can understand the scientific fact of رقیہ الشریعہ. بیکاز رقیہ الشریعہ کے اندر آپ کیا کر رہی ہوتی ہیں جب آپ پڑھ رہی ہوتی ہیں اونچی آواز میں، یا جب آپ کسی قاری کا پلے کر رہی ہوتی ہیں، these are sounds which are giving you certain sort of energy, which is giving you certain sort of healing. So sound ہے.
Now come back on scientific discoveries. आज साइंस इन्हीं साउंड वाइब्रेशंस के थ्रू बहुत से लिविंग बींग्स के डीएनए को ऑल्टर कर रही है. See the drastic impact of sound. आपने शायद मैं आपको बैक एंड फोर्थ आज और माजी में लेकर जा रही हूँ. सो आपने बचपन में कभी ऐसा किया है कि आपने ग्लास में जो क्रिस्टल का ग्लास होता है उसको आपने खासतौर पे वो जो बेल शेप ग्लास होते हैं, कहने नाम इतना गंदा रखा हुआ है कि दिल भी नहीं चाहता लेने को, उनको वाइन ग्लास कहा जाता है. आप उनको बेल शेप ग्लासेस को जो है आप उसमें पानी भर लें और आप अपनी एक फिंगर से उसके एजेस पर आउटवर्ड जोर जोर से अपनी फिंगर को घुमाना शुरू करें. आप मुझे नहीं मालूम आपने बचपन में किया या नहीं किया, आज करके देख लें, हम तो बहुत करते थे. सो आप उसके एजेस पर, पानी से भरे हुए ग्लास के एजेस पर जो कांच का है, उसके ऊपर अपने फिंगर घुमाएं घुमाएं घुमाएं, स्ट्रेंजली आपको एक लेवल पर जाकर एक हाई पिच साउंड सुनाई देगी. और आज साइंस के थ्रू वो जो हाई पिच साउंड हम बचपन में सुनते थे, जब फिजिक्स पढ़ी तो पता चला कि अब तो साइंस उसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहती है. दिस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है? पूरी दुनिया, आप और मैं, हमारे आसपास इस वक्त जितनी सराउंडिंग है, सर पर जो आसमान मौजूद है, उस आसमान से ऊपर जितनी गैलेक्सीज मौजूद हैं, उसके ऊपर जितने स्टार्स हैं, व्हाट एवर बिटवीन समावात एंड अल अर्द, जो कुछ है, जितनी मखलूकात हैं, सब एटम्स से बनी है ना. नाउ सी द ब्यूटी. एटम्स जितने भी इस यूनिवर्स में हैं, वो सब कांस्टेंट वाइब्रेशन कर रहे हैं. हर एक की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है. और हर एक की जो अपनी फ्रीक्वेंसी होती है ना, हर एटम की एक अपनी जो फ्रीक्वेंसी होती है, दैट्स कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फिजिक्स के अंदर. दिस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी असल में ये वही चीज है जो अगर आपकी बॉडी के सेल्स के साथ, रुकिया शरिया के साथ प्रॉपरली अलाइंड कर जाए तो अल्लाह के कलाम से शिफा होने शुरू हो जाती है. This is not just ritualistic things. These are not just ritualistic things. This is a pure science. This is a pure science. So whatever is embedded in the word al-qari'ah, असल में तो साइंटिस्ट के लिए इसके अंदर बहुत कुछ मौजूद है. सो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है, अगर आप इसको स्टडी करें कि हर एटम की एक अपनी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, इसी चीज को आप अल-कारिया पर अप्लाई करें तो आपको पता चलेगा कि हाँ, हमने बचपन से ऑर्केस्ट्रास के अंदर और डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर ये देखा है कि वो आपने देखा होगा ना कि एक खातून चीख रही है करके, आई डोंट वांट टू डू दिस ऑन माय माइक एट ऑल. वो जो एक ब्रिटिश ऑर्केस्ट्रा चलता था और पीछे से एक खास आवाज के अंदर एक खातून बोलती थी, उसके बाद ग्लास टूटना शुरू हो जाते थे. ग्लास कैसे टूटता है? जब आपकी आवाज की एनर्जी उस ग्लास के एटम्स की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है और ग्लास टूट जाता है. दिस इज अ प्योर साइंस. और आप देखें, कुरान अल कारिया की बात कर रहा है. किसी की आवाज से ग्लास टूट जाए, हम कहें वाह, व्हाट अ साइंस, व्हाट अ फ्रीक्वेंसी, व्हाट अ फिजिक्स. अपनी आवाज से एक इंसान आपको ग्लास तोड़कर दिखा रहा है, और ये एक कॉमनली प्रैक्टिस आपको ह्यूमैनिटी, इंसानियत तारीख में मिलती है कि लोग अपनी आवाजें ऐसे निकालते हैं जिसमें वो ग्लास तोड़ के आपको दिखा देते हैं. गिव हैंड ऑफ अप्लॉज. लोग ये करें तो आप उनकी जो है वो तारीफें मुंह भर भर के करें और आप कहें हाउ ब्रिलियंट आइडिया, हाउ ब्रिलियंट एक्ट. और अगर कुरान अल कारिया की बात करें कि एक आवाज अल्लाह की तरफ से आएगी और इस यूनिवर्स को गिलास की तरह तबाह करके रख देगी, टुकड़े टुकड़े कर देगी, तो हमारा जहन इसके ऊपर हजारों सवाल उठाने लग जाता है. यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ. एक लफ्ज है कुरान का, बट प्योरली साइंस एम्बेडेड है इसके अंदर, जहां इसके अंदर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट एम्बेडेड है. दैट्स व्हाई कुरान इज अ टूल टू सेटिस्फाई द इंटेलेक्ट. सिर्फ इसके साथ एक कन्विक्शन लेवल होना जरूरी है. सिर्फ इसके साथ हमें अपना एक ताल्लुक बनाना जरूरी है. सिर्फ इसके साथ हमें जो है वो कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली एतमाद और तवक्कुल के साथ बार बार इल्म के एंगल से, इल्म सीखने के एंगल से आना जरूरी है. आप देख लें क्यों कुरान ने आखिरत को, क़यामत को हर ऑलमोस्ट पेज पे रखा हुआ है. मुसहफ का हर सफा आपको किसी ना किसी एंगल से जजमेंट, अकाउंटेबिलिटी, हिसाब किताब, आखिरी दिन, क़यामत, अस्सा, रोज़े महशर, इन सब का एसेंस देता है.
اور یہ قرآن کانسٹنٹلی پروف دیتا ہے. پھر بھی لوگ ڈینائی کریں کہ قیامت نہیں آئے گی. یس دیر ول بی اے نیچرل ڈیزاسٹر, دیر ول بی اے نیچرل کلیمٹی, سب کچھ بولیں گے, مدر نیچر ول برنگ اٹ, فادر ٹائم ول برنگ اٹ, سب کچھ بولیں گے. نہیں بولیں گے تو رب کا نام نہیں بولیں گے, اللہ نہیں بولیں گے, اللہ رب العزت نہیں بولیں گے, قرآن کی بات نہیں مانیں گے, اپنی ریزوننٹ فریکوینسی کی بیسس پر یہ ایکسپلین کر دیں گے کہ ایک وقت آئے گا اور دنیا ایک لاؤڈ بلاسٹ سے ختم ہو جائے گی. That's why we should prepare our bunkers, that's why we should have our seed walls to start our vegetation and life back on this earth. یہ سب کریں گے. نہیں مانیں گے تو اللہ کی بات نہیں مانیں گے. وہ اللہ جس نے اپنے کلام میں ریشنل آرگیومنٹس دیے ہیں. I can say with 200% کنوکشن کہ یہ پوائنٹ سورت القاریہ کا جو پہلی 3 آیات ہیں, القاریہ, مل قاریہ, وما ادراک مل قاریہ, this is logically proven by science completely. اور آج جہاں پر 21st سینچری میں ہم انسان پہنچ چکے ہیں اس کے اندر تو یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ اس کے اندر ایک پوری سائنس امبیڈڈ ہے. آپ دیکھیں قرآن کے اندر القاریہ کے آنے پر, قیامت کے آنے پر بہت ایمفیٹک انداز اڈاپٹ کیا گیا ہے, بہت ایمفیٹک انداز. سورت یونس آپ پڑھتی ہیں, سورت یونس کی ایک آیت جو اسکالرز کہتے ہیں کہ اس میں اللہ نے قیامت آنے کی 5 شیورٹیز کے اینگل دیے ہیں. وہ 5 شیورٹیز جس کو عربی گرامر آتی ہوگی اس کو سمجھ آ جائے گا. کیا ہے 5 شیورٹیز؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌ هُوَ, ان کو یہ فکر ہوتی ہے, وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اچھا کیا واقعی قیامت آئے گی؟ قل, بتائیں ان کو, ای وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌ, کیوں نہیں, بالکل, ایبسلیوٹلی, تمہارے رب کی قسم ہے, یقیناً وہ تو آ کر رہے گی. ایک ہی آیت کے اندر عربی کے حساب سے 5 لیولز آف ایمفسس موجود ہیں کہ قیامت ضرور آئے گی. القاریہ کا آنا تو کنفرمڈ ہے. اب تم کو چاہیے کہ تم اپنے رب کی بات مانو. ہاں, تم اس القاریہ کی ایکچوئل کیفیت, پراپر کیفیت ابھی نہیں جان سکتے. وہ ہوگی کیا؟ بس یاد رکھو, القاریہ کا لفظ بتا رہا ہے a sound that will turn the table. وہ ویسی ہی ہوگی جیسی تمہارے رب نے کہا ہے, نہ 1 انچ ادھر نہ 1 انچ ادھر. تمہاری فیلسیز پر نہیں آئے گی, تمہاری سوچ کے مطابق نہیں آئے گی, تمہارے سیلف کریٹڈ پیٹرنز پر نہیں آئے گی. وہ قیامت ہے, وہ تو آئے گی. اور وہ وقت ہوگا القاریہ کا جب انسان پھر کچھ سوچ نہیں سکے گا. ایسی آواز ہوگی کہ سارا انسان کا فوکس اس ایونٹ پر ہو جائے گا. میں نے آپ کو کل کہا تھا نا, میں نے آپ کو کل 10 ڈفرینٹ شیڈز آف القاریہ عربی زبان سے بتائے تھے, اور میں نے کہا تھا ایک میں آپ کو کل بتاؤں گی. سو 11th مفہوم میں آپ کو آج بتا رہی ہوں اس ایکسپلینیشن سے کنیکٹ کرتے ہوئے. 11th مفہوم, اور یہ میری تیسری ایکسپلینیشن ہے آج کی. ابھی تک میں نے آپ کو 2 ایکسپلینیشنز بتائی ہیں. جو میری تیسری ایکسپلینیشن ہے آج کی وہ القاریہ کے لفظ کا 11th مفہوم ہے. اور وہ کیا؟ اسکالرس اس کو لیتے ہیں قرأ سے, عرب استعمال کیا کرتے تھے اس کی ایک امپلیکیشن اس زمین کے لیے جو بیرن ہوتی تھی. قرأ الارض, بیرن ارتھ. اور اسی مفہوم سے اسکالرز نے القاریہ کا 11th مفہوم ڈسکرائب کیا ہے, اور وہ کہتے ہیں زمین کا بیرن ہو جانا. یعنی القاریہ ایک ایسی آواز ہوگی جو سارے درختوں کو اکھاڑ دے گی, سارے پھلوں اور سبزیوں کو تباہ کر دے گی, سارے سمندروں کو جلا کر راکھ کر دے گی, سارے انسانوں کے دلوں کی کیفیت کو بیرن کر دے گی. کس چیز سے بیرن کر دے گی؟ سچ اے بیوٹیفل ایکسپلینیشن آف قرأ الارض بالقاریہ, جہاں زمین کو, زمین کی ویجیٹیشن کو, جہاں ان سب چیزوں کو وہ بیرن کرے گی. اسکالرز لکھتے ہیں وہ لوگ جو اب تک ڈاؤٹ میں تھے, جو برے لوگ تھے, جنہوں نے رب کا رخ اختیار نہیں کیا, جنہوں نے اپنے کراؤن کو اپنے ہاتھوں سے اتار کر پھینک دیا, جو فطرت کا کراؤن ان کے رب نے ان کو دیا تھا, وہ جو دنیا میں الذی جمع مالا وعددہ میں تھے, وہ جو ہمس اور لمس میں تھے, وہ جن کا سارا کانسیپٹ یہ تھا کہ زندگی کبھی ختم نہیں ہونی, اَیَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ, وہ جن کا سارا فوکس اپنی دنیا کی مٹیریلسٹک لائف پر تھا, وہ بیرن ہو جائیں گے.
وہ کیسے بیرن ہو جائیں گے؟ وہ انسان جو مٹیریلسٹک تھے، جب ان کی دنیا کی ساری لگژری ان کے ہاتھ سے چھوٹے گی نا، جب سارے فالز illusions ان کے ہاتھ سے چھوٹیں گے، جب سارے پاور ان کے ہاتھ سے جانے لگ جائیں گے، جب سارا فیم دھوکا بن کر پانی کی طرح بہہ جائے گا، تو یہ لوگ جو برے لوگ تھے، جو ہمز اور لمز والے تھے، جو آخرت کو، القاریہ کو، الساعہ کو، الصاخہ کو بھولے ہوئے تھے، یہ بالکل بیرن ہو جائیں گے، امیدیں ٹوٹ جائیں گی. بنایا تھا بنکر بٹ جا کر بیٹھ نہیں سکے القاریہ کے وقت اس کے اندر، اس لیے کہ اس القاریہ کی آواز نے ان کو سارا فوکس بس القاریہ پر ہی کر دیا. یہ خیال ہی نہیں آیا کہ ہم نے بنکر بنایا تھا، اس میں جا کر بیٹھنا تھا. بیرن ہو جائیں گے. دس از جسٹ آئی ایم ایکسپلیننگ ٹو یو. بٹ اسکالرس کیا کہتے ہیں؟ بیرن ہو جائیں گے یہ سب اپنی طاقت سے بنجر، اپنی دنیاوی لگژری سے بنجر، اپنے فیم سے بنجر، اپنی پوزیشن سے بنجر، اپنی سیلیبریٹی پوزیشن سے بنجر. اور حدیث کیا بتاتی ہے؟ یہی وہ لوگ ہوں گے پھر جن کو اپنی اس وقت کی کیفیت کے اوپر وہی پوائنٹ سے رونا آ جائے گا. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں آپ کے سامنے چند الفاظ رکھوں گی، اٹس اے ہیوج حدیث. تحشرون حفاتا عراتا عزلا، غرلا، عزلا نہیں، غرلا، غین را لام الف. تحشرون حفاتا عراتا عز، غرلا. ہاں، if I am not forgetting. تحشرون حفاتا عراتا غرلا. لوگ نیکڈ بیئر فوٹڈ اٹھائے جائیں گے، کپڑے نہیں ہوں گے لوگوں کے جسم پر، پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا. آپ سوچیں، آپ اور میں سوچیں، کبھی آپ اور میں زندگی میں سڑک پر ننگے پاؤں گئے؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. اللہ ہمیں زوال نعمت سے محفوظ رکھے. ہم بڑے کمزور ایمان والے لوگ ہیں. آپ سیویوں کے اوپر، آپ بیچ کے اوپر ننگے پیر پھری ہوں گی؟ مائٹ بی اے پاسبلٹی. کچھ ہوتے ہیں تھوڑے سے اوپر سے خالی لوگ، کبھی کبھی میرے جیسے، کیونکہ مجھے بھی ڈر لگتا ہے. میں چپلیں نہیں اتارتی اپنی سیویوں پہ جا کے بھی، مجھے ڈر لگتا ہے کہ جیلی فش میرے پاؤں میں چپک جائے گی. اتار بھی دیتی ہوں، لیکن کبھی کبھی جب بہت کمفرٹیبل نہیں ہوتی تو نہیں اتارتی. تو جوتا پاؤں سے نہیں اترتا نا. سوچے بیئر فوٹڈ ہوں گے اس دن، بھاگ رہے تو شرونا، کوئی ان کو ہانک رہا ہوگا، کوئی ان کو جمع کر رہا ہوگا، سب ان کو گیدر کر رہے ہوں گے. خفاتن عراتن غرلا، نہ کپڑے ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے عرب کو اسی القاریہ سے کے لفظ سے آخرت کا کانسیپٹ دے دیا جو وہ نہیں جانتے تھے. سو دس از دا تھرڈ ایکسپلینیشن آف ٹوڈیز ٹاک، کہ اللہ تعالیٰ نے 11th مفہوم بھی ہمارے سامنے اس القاریہ کا رکھ دیا، جو اسکالرز ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ لوگ خاص طور پر اس دن بیرن فیل کریں گے القاریہ میں، جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے رب کو، اس کے کلام کو، اس کی شریعت کو، اس کے احکامات کو بیک برنر پر ڈالا ہوا تھا. Now I am moving on next explanation of my today's talk, and this is the fourth explanation. عرب کو جو ٹرمز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی، although کہ وہ ٹرمز یہ پہلے بھی استعمال کرتے تھے، تو کیا ان ٹرمز کو قرآنک کانوٹیشنز میں نیا مفہوم دیا گیا؟ دس از مائی نیکسٹ ایکسپلینیشن. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ڈیفینیٹلی پہلا مخاطب عرب کو قرآن کا رکھا، کیونکہ اسٹینڈ اینڈ گراسپ the concept of each word، تاکہ پھر وہ آگے جا کر اجمی لوگوں کو سکھا سکیں، کیونکہ اجمی لوگوں کو وقت لگتا. تو القاریہ جب اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اس رکننگ ساؤنڈ کے لیے عرب کو دیا سورت القاریہ میں، تو وہ کافی حد تک، کیونکہ اس لفظ کو قرآ کو استعمال کرتے تھے، وہ 10-11 شیڈز ان کے یوز میں تھے، تو ان کے لیے اس القاریہ کو سمجھنا کمپیریٹیولی آسان تھا. اس سے یہ معلوم آپ کو ہوتا ہے کہ اللہ نے جو یوزیج کیا ہے ان ٹرمینالوجیز کا، جو عرب استعمال کیا کرتے تھے، اللہ نے ان کی زبان، ان کے محاورے، ان کے ایڈیمز، ان کے فیگوریٹو سپیچز کو یوز تو کیا ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں ان کو نئے میننگز دے دیا. اسی لیے ان ڈیپتھ کلاسز جب آپ پڑھتے ہیں نا، جب آپ ان ڈیپتھ اسٹڈیز کرتے ہیں، تو قرآن کے میننگز تک آنے کے لیے ہم ڈیفینیٹلی عربک مورفولوجی کو یوز کرتے ہیں، کہ عرب اپنے اس دور میں جب قرآن نازل ہونے والا تھا تو عرب ان الفاظ کو کیسے استعمال کیا کرتے تھے، تاکہ ہم قرآن میں اس کی امپلیکیشن کو سمجھ سکیں. مگر ایک بات یاد رکھیے گا، صرف اور صرف عرب کی امپلیکیشن سامنے نہیں رکھنی. عرب کی امپلیکیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم
قرآن کی امپلیکیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسپلینیشن کو سامنے رکھ کے پھر کسی لفظ کو ان ڈیپتھ اسٹڈی میں سمجھتے ہیں. سو دس ول گیو یو اے کمپلیٹ پکچر. آپ صرف قرآن سے سمجھتے ہیں تو سمجھ آپ کو پھر بھی آ جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ ایک بیئر منیمم علم حاصل کرنے کا لیول ہوتا ہے. جب آپ ان ڈیپتھ اسٹڈی سے سمجھتے ہیں تو آپ دو اینگل سے ایک ساتھ سمجھتے ہیں. عرب اس لفظ کا استعمال کیسے کرتے تھے، پھر قرآن نے اس کو کیسے استعمال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمیں پریکٹیکلی کیسے اڈاپٹ کر کے دکھایا. تو جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک لفظ بتاؤں. عربی زبان میں قرآن میں ایک لفظ آتا ہے صلاۃ، نماز. پرومیننٹ تھنگ، آپ کے ذہن میں صلاۃ کا لفظ سن کر فوراً نماز آ جائے گی. عربی زبان میں اس کے کئی مفہوم تھے. صلاۃ کا لفظ عرب استعمال کیا کرتے تھے، اور ہاتھ تاپنا، تعریف کرنا، ٹو پریز سم ون، مختلف الفاظ اس کے استعمال کرتے تھے. لیکن اب اگر ایک ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنے والا کہے او ہو مجھے تو آج پتہ چلا صلاۃ کا مطلب وہ تھوڑی ہے جو ہم رکعت پڑھتے ہیں فجر ظہر عصر مغرب عشاء کی. صلاۃ کا مطلب تو ان ڈیپتھ اسٹڈی کر کے مجھے پتہ چلا علم البلاغہ کے حساب سے کہ عرب تو استعمال کیا کرتے تھے کسی کی تعریف کرنے کے لیے، ہاتھ آگ کے اوپر بون فائر پہ گرم کرنے کے لیے، اور اب اس کا مطلب ہے کہ میں جو ہوں کسی کو اچھے الفاظ میں یاد کرنے کے لیے. تو بس صحیح ہے، میں اللہ کو اچھے الفاظ میں یاد کر لوں کافی ہے، یہ اٹھک بیٹھک کرنے کی، یہ رکوع قیام تشہد کرنے کی مجھے کیا ضرورت ہے. then this will be incomplete thing. the most جامع and the comprehensive concept کیا ہے کہ in depth study کرنے والا قرآن کی اس لفظ کی ٹرمینالوجی کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے عرب کے استعمال کو دیکھتا ہے، اینڈ دین موسٹ ڈیفینیٹلی اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا تعلیم دی ہے. صحیح. تو اب آج کے بعد، جیسے آج کے بعد مطلب اب جب ایک دفعہ قرآن نے صلاۃ کا لفظ استعمال کر لیا تو اب جو میننگ قرآن نے صلاۃ کو دے دیے ہیں کہ صلاۃ کیسے ادا ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا سمجھا دیا ہے، وہی نے اس کو جس طرح سے ڈیفائن کر دیا ہے، اب اس میں کوئی چینجز نہیں ہو سکتے. اب کوئی آج اٹھ کر نہیں کہے گا کہ مجھے عرب کلچر سے پتہ چلا کہ صلاۃ کا مطلب ہے ہاتھ تاپنا یا تعریف کرنا، سو میرا صرف سبحان اللہ کہنا بھی نماز پڑھنا ہو جائے گا. نو، اٹس کمپلیٹلی رانگ. That's a misguided idea. صحیح. اسی طرح سے حج کا لفظ عرب میں پہلے بھی موجود تھا، اسلام سے پہلے موجود تھا، قرآن سے پہلے موجود تھا. حج کا لفظ جو تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر فرض، یہ جو عبادت ایک بنی تھی سارٹ آف حج کی، اس سے بھی پہلے تھا ریچول. حج کا لفظ استعمال کرتے تھے کسی بھی اہم جگہ کو وزٹ کرنے کے لیے. سو عرب کے اندر عربک لینگویج میں حج کا لفظ تھا وزٹ اے پلیس آف امپورٹینس. اب جب اسلام آ گیا، قرآن آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اب حج کا لفظ فکسڈ ہے. کین وی اپلائی حج کا لفظ آن اینی پلیس آف امپورٹینس جہاں ہم وزٹ کر رہے ہیں؟ نو، ناٹ ایٹ آل. اب حج کا لفظ صرف اور صرف کعبہ کے وزٹ پر استعمال کیا جاتا ہے. اب حج کا لفظ صرف بیت اللہ کے ساتھ اٹیچ ہے. اب عرب اس کو صرف اسی معنی میں لے گا، اب مسلمان اس کو صرف اسی میننگز میں لیں گے. کیوں؟ یہ آپ کو میں فورتھ ایکسپلینیشن بتا رہی ہوں کہ اللہ نے عرب ہی کے بعض الفاظوں کی اونرشپ لے لی ہے، اور یہ قرآن کی پاور ہے کہ قرآن نے ان کے استعمال ہوتے ہوئے الفاظ کو نیا رنگ دے کر، ان کے مفہوم کو ایمبیڈڈ رکھتے ہوئے نئی فارم دے کر اپنے اندر اس طرح سے ایبزارب کر لیا. اور یہ ٹیکنیکس آپ دیکھتی ہیں کہ یہ آج بھی استعمال کی جاتی ہیں کئی کلچرز کے اندر، کئی زبانوں کے اندر. سو اب قرآن آنے کے بعد چاہے ہم نے 11 ڈفرینٹ شیڈز جو ہیں وہ دیکھ لیے ہیں القاریہ کے لفظ کے، اب یہ سب 11 کے 11 کہاں اپلائی کریں گے؟ صرف اور صرف القاریہ، مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، یہ صرف اپلائی کرے گا قیامت کا آغاز بتانے کے لیے. یعنی اللہ نے اپنے کلام سے جو نئے کمپلیٹ میننگ القاریہ کے لفظ کو دے دیے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ایسا وقت ہوگا جس سے قیامت کا آغاز ہوگا، اور اس میں بہت ساری چیزیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوں گی. جب بھی ڈسٹربنگ ساؤنڈ ہوگی، جب بھی بلاسٹنگ ساؤنڈ ہوگی، جب بھی لاؤڈ ساؤنڈ ہوگی، جب بھی انسانوں کو بے چین اور انسانوں کو خوف زدہ کرنے والی ساؤنڈ ہوگی. سوچیں آپ نماز پڑھے ہوں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، آپ نماز پڑھے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں، آپ اس وقت صبح کے رات کے مثال کے طور پر 2:30 بج رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ کا
کمرے میں اے سی چل رہا ہے، سو آپ کے سامنے ذرا ڈسٹینس پر آپ کو پنکھا نظر آ رہا ہے، پنکھا بند ہے بیکاز آپ اے سی میں نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھتے پڑھتے قیام کی حالت میں آپ ہیں، یا آئدر یو آر ان سجدہ، اور آواز آتی ہے دڑاخ، پنکھا چھت سے زمین پر آپ کے سامنے گر جاتا ہے. سوچیں سیلنگ سے زمین پر پنکھا گرے، کیسے لگتا ہے دل منہ میں آ گیا، کیسے خوف طاری ہوتا ہے. کہاں کے القاریہ میں ہر شے دوسری سے ٹکرائے گی، پہاڑ پہاڑ سے ٹکرائے گا، عمارت عمارت سے ٹکرائے گی، درخت درخت سے ٹکرائے گا، چٹان چٹان سے ٹکرائے گی، سورج چاند سے ٹکرائے گا، سمندر زمین قبریں ہلا دی جائیں گی، ہر شے دوسری سے ٹکرائے گی. یہ ہے القاریہ کی قرآنک کونوٹیشن. یہ ہے وہ میننگ جو عرب کے 11 میننگز کو جوڑ کر قرآن نے سکھا دیا. سو الحمدللہ یہاں ہماری 4th ایکسپلینیشن کمپلیٹ ہو گئی. ناؤ موونگ آن مائی 5th ایکسپلینیشن. القاریہ کون سا سٹیپ ہوگا قیامت کے مواقعوں میں سے؟ تو اسکالرز نے اس کے بارے میں ہمیں جو ایک ایکسپلینیشن دی ہے وہ دی ہے سور پھونکنے کے حوالے سے. مائی 5th ایکسپلینیشن از ریلیٹڈ ٹو beginning of end. 5th explanation is related to beginning of end. کیا مطلب؟ قیامت کا آغاز کیسے ہوگا؟ قیامت کا آغاز سٹیپس میں ہوگا. ہم جانتے ہیں کہ یہ ہم نے ہمیشہ سے سنا، قرآن میں آتا ہے سور پھونکا جائے گا. کچھ اسکالرس کے مطابق وہ قرآنک انٹرپریٹیشنز کو جو لیتے ہیں اور احادیث سے، کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا. کچھ اسکالرس آیات پر ہی بیسڈ کر کے ڈیفینیٹلی آیات ہی کے مفہوم سے لیتے ہیں کہ سور 3 مرتبہ پھونکا جائے گا. اب آپ اور میں کہیں اوہ ہائے میں تو کنفیوز ہی ہو گئی. بھائی کوئی کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیا اس کا میرے اور آپ کے عمل سے تعلق ہے؟ یہ کیا وہ عمل ہے کہ فجر میں 2 فرض نہیں 3 فرض پڑھنے ہوتے ہیں؟ یہاں آپ کہتے ہیں ایک اسکالر کہہ رہا ہے کہ فجر میں 2 فرض پڑھنے، ایک کہہ رہا ہے 3 فرض پڑھنے، اور آپ کہتی ہیں میں کنفیوز ہو گئی. تو میں سمجھتی کہ آپ کنفیوز ہو گئی ہیں، جسٹیفائبل ہے. یہاں تو کنفیوز ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا میرے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. 2 بجے یا 3 بجے، پوائنٹ یہ ہے کہ جب وہ بجے گا تو میں کس حالت میں اٹھائی جاؤں گی؟ اچھا انسان یا برا انسان؟ That must be important for me. سو بعض اسکالرس کے نزدیک آبویسلی آیات سے ڈیرائیو کر کے انہوں نے کہا کہ 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا. بعض اسکالرس کے نزدیک 3 مرتبہ سور پھونکا جائے گا. اب میں آپ کو 3 مرتبہ کا بتا دوں گی تاکہ آپ کے سامنے میکسیمم پکچر آ جائے. وہ اسکالرس جو کہتے ہیں کہ سور 3 مرتبہ پھونکا جائے گا، وہ پہلا سور جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کو نفخۃ الفزائی. فضا خوف سے آتا ہے، فضا الف حمزہ، نفخۃ الفزائی. وہ کہتے ہیں جب اللہ سور میں فرشتے کو پھونک مارنے کا کہیں گے تو جیسے ہی آواز اس ٹرمپٹ میں بولی جائے گی، خوف اس زمین پر پھیل جائے گا. خوف، یہ وہ وقت ہوگا، ایک آواز آئے گی اور اس آواز سے پوری زمین پر آپ امیجن کریں، اللہ نہ کرے بام بلاسٹ ہوتا ہے. سو جو لوگ بہت قریب ہوتے ہیں نا اس بام بلاسٹ کے، کتنے منٹ تک ان کے کانوں میں کانسٹنٹ چلتا رہتا ہے. بیکاز یا تو ان کا ایئر ڈرم رپچر ہو گیا، یا ان کے جو انٹرنل ہیئر ہیں وہ ڈیمیج ہو گئے. یہ کانسٹنٹ یہ آواز آتی رہتی ہے. سو وہ اسکالرس جو کہتے ہیں نفخۃ الفزائی، وہ کہتے ہیں سور میں جب اللہ پھونکنے کا کہیں گے تو پہلا سور پھونکا جائے گا، ایک آواز سے خوف پھیل جائے گا. اور یہ وہ وقت ہوگا جب آلریڈی اللہ تعالیٰ مومنین کو اس وقت سے پہلے اٹھا چکے ہوں گے. یعنی یہ قیامت کی الساعہ کی بگننگ ہے. جب یہ سور پھونکا جائے گا تو ایک کیوس، پریشانی مچ جائے گی، انسان بکھر جائیں گے، انسان ایک دوسرے کی پرواہ نہیں کریں گے، نفسا نفسی یہیں سے شروع ہو جائے گی. وائلڈ اینیملز جنگلوں میں سے نکل کر شہروں میں آ جائیں گے. وہ جو سورت حج میں پکچر ہے نا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عجیب، اے انسانوں اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ جو قیامت کا زلزلہ ہے وہ عجیب شے ہوگا. اگین وہاں پر بھی وما ادراک سین آ رہا ہے، تمہیں نہیں پتا وہ کیا شے ہوگا زلزلہ.
دنیا کے زلزلے کچھ نہیں اس زلزلے کے سامنے. وہیں سورۃ حج میں آتا ہے کہ حمل والی اپنا حمل چھوڑ دے گی. کسی کو احساس نہیں ہوگا کہ اس وقت مجھے کس کی پرواہ کرنی ہے. ایک افراتفری کا عالم ہو جائے گا. نفخۃ الفزائی، بس ایک سور پھونکا جائے گا اور خوف پینیٹریٹ کر دیا جائے گا. یہ پہلا سور ہے. دوسرا سور اسکالرز کہتے ہیں نفخۃ الصاعقۃ. اب یہ نفخۃ الصاعقۃ کیا ہوگا؟ اسکالرز کے مطابق یہ وہ وقت ہوگا جب سور اللہ تعالیٰ پھونکنے کا فرشتے کو کہیں گے کہ جیسے ہی فرشتہ اب دوبارہ سیکنڈ ٹائم سور میں پھونک مارے گا، امیڈیٹلی تمام مخلوقات کو موت آ جائے گی، تمام مخلوقات کو. اور اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے تب ان کو موت آئے گی. اور یہ وہ وقت ہوگا جب سب کو موت آ جائے گی، انکلوڈنگ اللہ اور جبرائیل علیہ السلام رہ جائیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھی حکم دیں گے کہ ان کو بھی موت آ جائے اور ان کو بھی موت آ جائے گی. احادیث آر کلیئر اباؤٹ دیز فیکٹس. اب لسن ٹو می. اسکالرز کہتے ہیں کہ نفخۃ الفزائی پہلا سور اور نفخۃ الصاعقۃ دوسرا سور، ان دونوں کے درمیان میں کتنا وقت ہے؟ nobody knows. nobody knows. وما ادراک، اور تم کیا جانو، کسی کو نہیں معلوم کتنا وقت ہوگا. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو قیامت کی سختیاں ٹچ نہیں کریں گے. اللہم آمین. تیسرا سور اسکالرز بتاتے ہیں کہ تیسرا سور کیا ہوگا. پھر اسکالرز کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کتنا وقت گزرے گا اور پھر تیسرا سور پھونکا جائے گا. اور یہ جب سور پھونکا جائے گا اس کو کہتے ہیں نفخۃ الاخری، آخری سور. نفخۃ الاخری، جب یہ سور پھونکا جائے گا تو اب اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو نئی زندگی دے دیں گے. اور کچھ اسکالرز کے مطابق سورۃ القاریہ میں جو آواز جس کی مینشن کی گئی ہے بلاسٹنگ ساؤنڈ کی، وہ دونوں طرح سے اپلائی کرتا ہے. اٹ کوڈ بی نفخۃ الفزائی اور اٹ کوڈ بی نفخۃ الصور. یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، فائنل ون بھی ہو سکتا ہے اور فرسٹ ون بھی ہو سکتا ہے. بہرحال کانسیپٹ کیا ہے القاریہ کے اندر کہ یہ فائنل ججمنٹ کی طرف اشارہ کر رہا ہے. علماء کے مطابق بہت سے علماء کے مطابق وہ کہتے ہیں سورۃ القاریہ والا جو ہے وہ ان کو آخری لگتا ہے، اس لیے کہ ان کو لگتا ہے کہ اب جب لوگ قبروں سے نکالے جائیں گے اور پھر وہ جس طرح سے بھاگیں گے، سو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک افراتفری کا جو عالم ہوگا یہ بھی نفخۃ الاخری سورۃ القاریہ کے اندر ممکن ہے. واللہ عالم، اگین اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے. سو تین طرح کے سور کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا. Now I am moving on my sixth explanation of today's talk. اور یہ ہے کہ القاریہ کے پہلی آیت کے ساتھ اگر وہ دیکھیں تو اسکالرز نے تین رائے دی ہیں، بہت پیاری رائے ہیں. میں پہلے چھوڑ رہی تھی، پھر مجھے خیال آیا کہ نہیں، جب آپ اتنے شوق سے الحمدللہ پڑھ رہی ہیں تو اس رائے کو بھی آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہیے. اور وہ تین رائے جو ہیں وہ لنگوسٹک پرپس سے ہیں. اسکالرز کہتے ہیں کہ تین رائے ہیں، میں بتاتی ہوں کہ جب لوگوں کو قبروں سے نکالا جائے گا، ٹیریفائنگ مومنٹ ہوگا، تو اسکالرز سمجھاتے ہیں اپنے شاگردوں کو، کہتے ہیں دیکھیں ایک لفظ تھا نا القاریہ، اس کے ساتھ اس کی خبر نہیں آئی تھی. سو پہلی پاسبلٹی کیا ہے کہ یہاں پر ایک لفظ چھپا ہوا ہے، محذوف ہے، اور یہ قرآن کا اصول ہے. کلاسیکل اسکالرز اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، بہت تفصیل سے اس کے اوپر بات ہوئی ہے کہ بہت سی ایسی آیات ہیں جہاں کچھ الفاظ محذوف سمجھے جاتے ہیں. وہ کیسے انہوں نے ڈیرائیو کیا؟ اس لیے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسپلینیشن سنتے تھے تو ان کو اس سے محسوس ہوتا تھا کہ کچھ چیزیں، کچھ الفاظ ہڈن ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈیفائن کر رہے ہیں. جیسے کہ پہلی رائے یہ ہے کہ القاریہ کے ساتھ ایک لفظ اسم محذوف ہے خبر کے طور پہ، تو وہ کہتے ہیں القاریۃ، کھڑکھڑانے والی، لفظ جو چھپا ہوا ہے، آتیتن، آنے والی ہے، ایک زبردست دھماکہ، از آن اٹس وے. یہ انداز ہے قرآن کا پڑھنے والے کو جگانے کے لیے. ایک زبردست دھماکہ از آن اٹس وے، تیار رہو آنے والی کے لیے. آتیتن، آتیتن کو کہا کیوں نہیں؟ کلام میں مینشن کیوں نہیں کیا؟ ہمیں لکھا ہوا نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اسکالرز کہتے ہیں بیکاز اٹس so much understood. It's in the fitrah of insan. It was in each and every revelation of Allah's teaching. It was on the mouth of each and every prophet. It's so much confirmed کہ اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں پڑی.
القاریۃ آتیۃ، ایک رائے یہ ہے، وہ کہتے ہیں آتیۃ اسم محذوف ہے. دوسرا اسکالرس کہتے ہیں کہ ایک رائے یہ ہے کہ یہاں ایک فعل محذوف ہے، انڈرسٹوڈ ہے، اور وہ کیا، وہ القاریہ سے پہلے ہے، اور وہ کہتے ہیں لَتَأْتِيَنَّ الْقَارِئَةُ، for sure calamity is coming, for sure calamity is coming. اور اگین فعل کو یہاں مینشن کیوں نہیں کیا گیا، اس کو کیوں چھپا کر رکھا گیا ہے، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ انڈرسٹوڈ ہے. اینڈ تیسری رائے از سچ اے بیوٹیفل رائے، جس پر میں اپنی بات کو اس وقت آپ کے سامنے مکمل کرنا چاہ رہی ہوں. سچ اے بیوٹیفل رائے، اور وہ کیا ہے، بلاغہ کی رائے، علم البلاغہ کی. دیکھیں جیسے گرامر جو ہے نا وہ کسی بھی عمارت کو بنانے والے فاؤنڈیشن کی طرح ہے، اور علم البلاغہ کسی بھی گھر کی اندر کی سجاوٹ کی طرح ہے. جب ہم اندر کی سجاوٹ سجاتے ہیں نا اس میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جو مزدور ڈگنگ کر رہا ہوتا ہے اس میں مزہ نہیں آ رہا ہوتا. تو بعض اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ گرامر پڑھتے ہوئے نا بہت مشکل لگتی ہے، لیکن جب آپ بلاغہ بتاتی ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے. تو مگر اگر آپ کو بلاغہ کو ایسنس میں سمجھنا ہے تو پہلے آپ کو وہ زمین کھودنی، گرامر پڑھنی آنی چاہیے. اور اتنا پیارا مفہوم بلاغہ کے اسکالرز نے اس پوائنٹ کے اوپر دیا ہے، وہ کہتے ہیں گفتگو میں ایک ہی لفظ کب بولا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کسی کو کہیں چپ، یا آپ کسی کو کہیں بھاگو، کیا مطلب ہے، ایک ہی لفظ ہے نا. آپ باس ہیں، آپ کی ٹیم بہت ہی لتھارجک ہے، پورا رمضان چھٹیاں کرتی ہے، آفس نہیں آتی، اور اگر آتی ہے تو ڈیسک پہ سوتی رہتی ہے، یا اگر ان کو کوئی کام دیا جائے تو کہتی ہے پلیز میڈم ہم آپ کو جو ہیں وہ پریزنٹیشن عید کے بعد سبمٹ کروا دیں گے، عید کے بعد رپورٹ دے دیں گے، عید کے بعد آپ کو کیلکولیشنز دے دیں گے. سو اگر آپ کی ٹیم ایسی ہے اور آپ باس ہیں اور آپ خود روز جان لگا کر آتے ہیں، سو آپ کب ایک جملہ بولتے ہیں، اب آپ کے سامنے آپ کا سب سے لتھارجک امپلائی آتا ہے، بہانوں پر بہانے کرتا ہے، اور آپ اس کی اب دیکھ کر کہتے ہیں فائرڈ، ایک لفظ. یہ جو ایک لفظ، علم البلاغہ کے اسکالرز کہتے ہیں انسان اپنی گفتگو میں یہ ایک لفظ کب بولتا ہے، جب سینس آف ارجنسی ہوتی ہے. بھاگو بھاگو، کچھ بھی نہیں آپ آگے بول رہی، آپ یہ نہیں کہہ رہی بھاگو پیچھے سے جو ہے وہ ایک بریک فیل کیا ہوا ٹرک آ رہا ہے، آپ یہ نہیں کہہ رہی بھاگو فلور نمبر 14 کے اوپر فائر لگ گئی ہے، نہیں، آپ بس کہہ رہی ہیں بھاگو بھاگو بھاگو. سینس آف ارجنسی ہے، اسٹیٹ آف ارجنسی ہے. جب کسی چیز کی ایمرجنسی ہوتی ہے تو اب بولنے پر بھی زیادہ وقت نہیں لگایا جاتا، بس کام کا وقت ہے، کم آن موو آن، رش رش ٹو دا فائنل تھنگ. البلاغہ کے مطابق ایک لفظ سینس آف ارجنسی دے رہا ہے. سو جو نحو کے اسکالرس تھے انہوں نے کہا آتیاتن اسم محذوف ہے، جو صرف کے اسکالرس تھے انہوں نے کہا لتأتین فعل محذوف ہے، اور جو بلاغہ کے اسکالرس تھے انہوں نے کہا نہیں کچھ محذوف نہیں ہے. That's the style of the language. اور اس کے اندر سینس آف ارجنسی، اسٹیٹ آف ارجنسی بتانا ضروری ہے. یہ ایک لفظ القاریہ کا الارم کے طور پر کام کر رہا ہے، یہ بتا رہے ہیں انسان کو کہ ایک آواز بھی جگانے کے لیے کافی ہوتی ہے، آپ کا ایک الارم بنتا ہے آپ جاگ جاتے ہیں. اسی طرح سے قرآن کے الفاظ کے اندر آپ کو سائیکولوجیکلی جگایا جا رہا ہے تاکہ آپ اللہ کی بات کو سمجھیں اور اس کو آگے بڑھائیں. یہ علم البلاغہ میں انداز سینس آف ارجنسی ایک لفظ سے جو بتائی گئی ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں التفخیم والتعظیم، التفخیم والتعظیم. اور یہ قرآن کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے کہ بہت ہی پروفاؤنڈ لیسن ایک ایک لفظ کے اندر قرآن دے دیتا ہے. کیوں اللہ نے کیوں اتنے پروفاؤنڈ لیسن دیے ہیں؟ اللہ چاہتا تو ہمیں قیامت کے بارے میں اتنی ڈسکرپشن نہیں بتاتا، بس ایک آیت کافی تھی قیامت آئے گی تیاری کر لو. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے محبت کا اظہار کیا ہے. فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی روح میں سے پھونکا ہے نا، تو اللہ محبت کرتا ہے، اپنی محبت میں اپنی کمپنی میں رکھا تھا جب ہم روحوں کی شکل میں تھے، ہمیں اس زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا. پھر ایسے ہی نہیں بھیج دیا، کتابیں دی، انبیاء دیے، رسول دیے، ہمیں ایک ایسی مخلوق بنایا جو یونیک ہے، ساری کائنات کو ہمیں سرو کرنے پر لگا دیا، ہمارے سر پر فطرت کا تاج پہنا دیا، ہمارے ہاتھوں میں قرآن پکڑا دیا. کیوں؟
بیکاز اللہ جانتا تھا کہ یہ مخلوق اپنی عقل سے مجھے تلاش کرنے کی کوشش کرے گی، اپنی عقل سے، اپنی انٹلیکٹ سے ڈومز ڈے کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گی، اپنی انٹلیکٹ سے یہ اپنے اس انکوزیٹیونیس کے جواب چاہے گی جو اللہ نے ہی اس کے اندر انٹیلیجنس کی شکل میں رکھے ہیں. سو اللہ نے اپنے کلام سے اس کو سیٹسفائی کیا ہے. یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک، قرآن a tool to satisfy the intellect. اور وہ جواب جو ہماری عقل ہمیں نہیں دے سکتی، قرآن اس کا جواب دے گا. اللہ تعالی ہم سے اس کلام کی اسٹڈی کو قبول فرمائے، اس اسٹڈی سے ہمارے عمل کو نکھارے، ہمارے گھروں میں سکون آئے. ایک دعا اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ میرے گھر کو برکت، خوشی، الفت اور اپنی اطاعت کا نمونہ بنا دیجئے. برکت، خوشی، الفت اور اپنی اطاعت کا نمونہ بنا دیجئے. گھر والوں کے اندر آپس میں الفت ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ اپنی اپنی کرسی الگ کر کے صرف اپنا اپنا دین سنبھال کے، اگر ماں ہوتے ہوئے آپ کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ میری اولاد کے دل میں اللہ کی محبت آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، میری اولاد اپنا تاج سنوار رہی ہے، اپنا کراؤن سنبھال رہی ہے کہ نہیں سنبھال رہی، میری اولاد ڈے آف ججمنٹ کی تیاری کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، تو یاد رکھیں آپ کے گھر کے ماحول میں سفوکیشن ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی. بیکاز آپ قرآن سے جڑ جائیں گی، اولاد دنیا دار ہو جائے گی. سو دیر ول بی اے کانسٹنٹ ٹسل. اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کو ایبزارب کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.